अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1259वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज से 1000 सबक पहले 259वां सबक, जिसका उन्वान था हज़रत जी मौलाना साद साहब और मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ साजिश, तो मुझे आज 1259वें सबक को जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा तो मुझे याद आया कि आज से 1000 सबक पहले 15 अगस्त 2016 को मैंने वो सबक दिया था। उस वक्त की यादें ताज़ा हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो आज वो यादों को आप लोगों के साथ में बांटते हैं, ताकि आपको भी पता चले उस वक्त के हालात कैसे थे, उस वक्त की सिचुएशन और कंडीशन कैसी थी, जिन हालात के अंदर हमने वो सबक दिया था। सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज वायरल हुआ। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दियोला वो हमेशा के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन की चारदीवारी छोड़कर वो अपने वतन वापस लौट गए। पहली मर्तबा जब मैंने ये मैसेज देखा, जो पहला इंटेंशन मेरे माइंड और मेरे जहन में आया वो ये था कि ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है, जो उन्होंने इस तरीक़े का मैसेज सोशल मीडिया पे चलाया है उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, क्योंकि हम ख्वाबो ख़याल में भी ये सोच नहीं सकते थे। फ़ौरन मैंने कहा ये यहूदी लॉबी का काम है, ये जो उन्होंने इस तरीक़े का एक मैसेज घड़ दिया और उसको मुसलमानों में वायरल किया इंतशार पैदा करने के लिए। क्योंकि हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब की जो इज़्ज़त, जो अज़मत, जो मोहब्बत दिल के अंदर थी, मेरे पास में आज भी 2002 का वो रजिस्टर, वो बुक मेरे पास में आज भी मौजूद है, जो मैंने हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब जो फ़जर के बाद में बयानात होते थे, उनको कलम से मैंने अपने हाथ से लिखे हुए थे और मैं अक्सर वो पढ़ते रहता हूँ। तो मुझे यकीन ही नहीं आया उस मैसेज के ऊपर। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निज़ामुद्दीन की चार दीवारी के लिए लगा दिए, जिनकी उम्र निज़ामुद्दीन के चार दीवारी में गुजर गई, वो कैसे अपने ज़िंदगी के इस पड़ाव के अंदर निज़ामुद्दीन की चार दीवारी को छोड़कर अपने घर वापस आ सकते हैं। ज़रूर मैंने कहा यह दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है दावत के मेहनत में, क्योंकि तसव्वुर भी नहीं कर सकता था उस वक्त में कोई कि दावत की मुबारक मेहनत को इस तरीक़े से तोड़ने की भी कोशिशें और साजिशें हो रही है। क्योंकि हमारे जहन में जो इंटेंशन था वो ये था कि हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब तो उस मकाम पर, उस मर्तबे पर, उस लेवल पर है कि अगर उनको कोई बात भी रखनी है या कोई उनका इख्तिलाफ भी है किसी अम्र के अंदर, वो तो बिल्कुल मरकज़ के मशवरे में ये चीज़ रख सकते हैं। क्योंकि मरकज़ में जो गिने चुने बड़े अकाबिर जो बचे हुए हैं वो है ही कितने हैं, और उनमें से हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब एक है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जहन में पहला इंटेंशन ये था, लेकिन मैंने कहा कि इसकी और ज़रा मैं थोड़ी तस्दीक और तहक़ीक़ कर लेता हूँ। तो मैंने हमारे उन दोस्तों को फ़ोन किया जिनका निज़ामुद्दीन अपने घर आंगन की तरह से जाना आना लगा रहता था। निज़ामुद्दीन के सारे अकाबिर से उनके ताल्लुक़ात थे, सारे अकाबिर के साथ में उनका उठना बैठना होता था। तो बॉम्बे के अंदर हमने हमारे एक ऐसे ही अज़ीज़ दोस्त, उनसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पे इस तरीक़े के मैसेज वायरल हुए हैं, मैंने कहा मुझे तो यहूद व नसारा की साजिश लग रही है। इस तरीक़े के मैसेज चलाकर दावत का काम करने वालों में इंतशार पैदा किया जाए, उम्मत में फूट पैदा की जाए, फितना फसाद बर्पा किया जाए, इंतशार पैदा किया जाए। मैंने कहा इस पे तो ध्यान देना ज़रूरी है, ये ऐसे मैसेज चला कौन रहा है। क्योंकि मैंने कहा हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब जैसी बुज़ुर्ग और संजीदा शख्सियत और हस्ती, अगर उनका कोई मसला भी है वहाँ के मशवरे में वो रख सकते हैं, इस तरीक़े से जो है वो अपने वतन कैसे वापस लौट सकते हैं। मैंने हमारे उन दोस्त से ये बातचीत की, उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल 100% बरहक है, बिल्कुल सही फरमाया बोले आपने। क्योंकि अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, हज़रत मौलाना बॉम्बे में थे, हम लोगों का खाना हुआ हज़रत मौलाना के साथ में। उस वक्त में ख़ुद हज़रत मौलाना के ये जुमले थे कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैं सेहत याब हो जाऊँ ताकि दोबारा मैं निज़ामुद्दीन जा सकूँ। तो हमारे जब उन दोस्त ने ये जुमले कहे, मैंने कहा माशा अल्लाह। फिर मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था कि यह दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है। अब उसके बाद हमने जो है फ़ौरन इस बात की जब हमको तस्दीक हो गई कि इस तरीक़े के मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, हमने फ़ौरन उसी वक्त में
وہ جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 259 جو ایگزیکٹ آج سے 1000 سبق پہلے دیا گیا، ہم نے اس سبق کے اندر یہ خلاصہ کیا. ہم نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو سراسر ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بدنام کرنے کی. اور مرکز نظام الدین، کون سا مرکز؟ وہ عالمی مرکز جس سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، وہاں سے جو آواز نکلتی ہے، پورے عالم کے اندر جو آواز چلتی ہے، وہ جو طاقت ہے، طاقت پوری دنیا کے اندر نہ مسلمانوں کی کوئی ایسی تحریک ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ایسی طاقت ہے جو دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک طاقت ہے جو نظام الدین کے 4 دیواری سے ایک آواز جو لگتی ہے پورے عالم میں وہ آواز چلتی ہے. میں نے کہا یہ تو اس طاقت کو توڑنے کی سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستو، وہ سبق میرا جیسے ہی لوگوں تک پہنچا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے فون کیے، اور فون کرنے کے بعد بات کرنے کی بجائے وہ تو میرے اوپر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگے، اور مجھے جو ہے برا بھلا کہنے لگے، اور مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت مولانا اپنی مرضی سے وہ چھوڑ کر آئے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تصدیق کیا ہوں، اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی ہمارا سبق آیا اس کے بعد میں حضرت مولانا کا لیٹر آ گیا، اور لیٹر آنے کے بعد میں اب میرے محترم دوستو اس کے بعد میں جو ہے پھر حضرت مولانا کا ایک مختصر سا کلپ اور آڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہو گیا کہ وہ لیٹر انہی کا ہے، جس کے اندر انہوں نے صاف لفظوں کے اندر اس بات کا اعلان کیا. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. جو لوگ مجھے بار بار فون کر کے میرے سے بات چیت کرنے لگے، مناظرے کرنے لگے، اور اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ خود اس بات کا اعلان اور اقرار کرنے لگے ہاں حضرت مولانا آئے ہیں. تو میں نے کہا اے اللہ، کیا مرنے سے پہلے دنیا میں یہ وقت اور یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ انتشار کے اوپر لوگ اتنے متشدد ہو چکے ہیں، فتنے اور فساد کے اوپر، امت کو توڑنے کے اوپر، کہ ہم نے وہ مرکز نظام الدین جس کی آبرو، جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی عفت، جس کی طاقت، اس کی تائید میں بات کی ہے، تو یہ لوگ فتنے اور فساد پر اتنے مصر ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی وہ فتنے فساد کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ میں دم داٹی کرنے پر، اس کو دھونس دینے پر، اس کو برا بھلا کہنے پر تلے ہوئے ہیں. اور مجھے صاف لفظوں میں جو ہے جب وہ لیٹر میرے تک پہنچا، مجھے جو ہے یعنی حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ نے اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ آپ تک جو روایت پہنچی ہے وہ غلط پہنچی ہے، کیونکہ حضرت مولانا کا یہ منشا ہے، اور حضرت مولانا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو لیٹر کے اندر بات کہی ہے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ خود اپنے مرضی سے جو ہے نظام الدین چھوڑ کر آئے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا محترم دوستو، اتنا رنج ہوا، اتنا غم ہوا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، جن کے بارے میں ہم ابھی تک اتنی خوش گمانی کے اندر مبتلا تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے اور وہ اپنے مرضی سے آئے ہیں. تو پھر اس کے 2 دن کے بعد میں مجھے واپس سے سبق نمبر 261 کے اندر اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ بھائی ہم نے جو بات کہی تھی، ہم تو اتحاد، اتفاق اور وہ جو طاقت ہے اس کو باقی رکھنے کی بات کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ مصر ہے اس بات کے اوپر کہ امت کو توڑا جائے، اور یہی صحیح ہے کہ اب امت کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا ہونے والی ہے. اب فتنے فساد اور اسی کے بعد میں یہ سارے مسائل جو آج ہمارے سامنے ہیں، اور پوری دنیا میں جو حالات پیدا ہوئے، پھر مرکزوں کے اندر جو ہے 2 مرکز ہو گئے، اور پھر بنگلہ دیش کے اندر جو قتل عام ہوا، اور جس طریقے سے اجتماع کے اندر مارا ماری، دنگے فسادات ہوئے، مدارس کے اوپر اور ذمہ داروں کے اوپر جس طریقے کے حالات آئے، اور کام کرنے والے بھولے بھالے ساتھیوں کی جانیں اس کے اندر چلی گئی، اور دنیا بھر کے اندر جو انتشار، جو فتنے، جو فسادات پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد میں دنیا نے یہ سارے حالات کو دیکھا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. مجھے میرا وہ سبق زندگی بھر یاد رہے گا، سبق نمبر 259. سب سے پہلے میں نے وہ سبق دیا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا. اچھا، میں اس سے پہلے کہ اپنی حالت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میرے زندگی کے پہلے 3 دن اللہ کے راستے میں اس وقت لگے تھے، میری عمر صرف 10 سال تھی. ہمارے گاؤں کے اندر ایک جماعت ناندیڑ سے اورنگ آباد، وہ جماعت جا رہی تھی پیدل. وہ ہمارے گاؤں پہنچی تو میرے ہی ایک ہم نام
ان کا نام بھی حافظ اکبر تھا، وہ ہم نام جو تھے میرے، انہوں نے میرے سے کہا کہ میں ایک دن کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو میں بھی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا، ہم دونوں وہ جماعت میں جڑے، اور وہ پیدل جماعت تھی ہماری۔ 3 دن ہم لوگ جو ہے پیدل جنگلوں کے راستے سے جو ہے بازو کے دیہات میں، پھر اس کے ادھر کے دیہات میں، اس طریقے سے ہم نے میرے زندگی کے وہ پہلے 3 دن میں نے اس طریقے سے لگائے۔ اب وہ 3 دن لگنے کے بعد میں مدرسے کے اندر طالب علمی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں وقت لگتا رہا۔ اس کے بعد میں باضابطہ جو ہے میرا 1996 میں پہلا چلہ اللہ کے راستے میں لگا، اور اللہ کا ایسا کروڑوں درجے کرم ہوا۔ اس کے بعد سے جو ہر سال چلے کی ترتیب بنی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنی اور وقت لگانے کی ترتیب بنی، تب سے لے کے 2010 تک کنٹینیوسلی بغیر ناغے کے ہر سال میں اللہ کے راستے میں نکلتا رہا۔ اسی درمیان میں میرے 2 مہینے بھی نظام الدین کی 4 دیواری میں لگے، لیکن 2010 میں میں نے یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں سیکھ لیا۔ بہت سارے جو ہے پھر سرٹیفکیٹس وغیرہ جب میں نے لیا تو میں ڈبل جاب کرنے لگ گیا۔ پھر میں جاب کی لائن میں جب لگا تو پھر اس کے بعد میں ایسا مصروف ہوا دنیاوی مشاغل کے اندر، پھر دعوت کے کام کو وقت دینا بالکل میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اب جب میں وہ مشاغل میں لگ گیا تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتا تھا، اے اللہ یہ جو تیرے سیدھے سادے بھولے بھالے بندے ہیں جو تیرے راستے میں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے اوقات کو فارغ کر کے اور اپنے اوقات کو ایڈجسٹ کر کے جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے، اب چونکہ تو نے میرے ذمے اتنے کام دے دیے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے میرے پیچھے اتنی مشاغل لگ چکی ہے، تو میرے لیے بھی کچھ سہولتوں والا راستہ پیدا فرما تاکہ میں دوبارہ جو جیسا میں کنٹینیوسلی وقت لگایا کرتا تھا ویسے وقت لگایا کروں۔ بس میں یہ دعائیں کرتا تھا، اور جو مسجد میں آنے والی جماعتیں ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ملاقات کر لیے، کبھی ایک آدھ بار گشت پہ نکل گئے، کیونکہ وہ جو درمیان کا وقت تھا 2010 سے لے کے تو یہ جو انتشار تک کی کیفیت، یعنی جو ہمارا سبق آیا تھا 15 اگست 2016 کو، تب تک کے حالات ایسے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ میں بالکل دعوت کے کام سے دور تھا۔ لیکن جب یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی اور جب یہ میسج ہمارے تک پہنچا کہ اس طریقے سے جو ہے نظام الدین کے بارے میں، تو ایک دم روح اندر سے بے چین ہو گئی، تڑپ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس دعوت کی محنت کے لیے کروڑوں انسانوں نے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قربانیاں دی ہے، اس کے اندر جو ہے اس طریقے کا انتشار کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس چیز کے اوپر، اور اس لیے پھر ہم نے جو ہے سبق نمبر 259 ہمارا دیا، وہ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر۔ تو یہ اس وقت کے حالات تھے میرے محترم دوستوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، اور اسی لیے بیان کیے تاکہ آپ کو بھی ان تمام باتوں کا علم ہو سکے کہ جو طاقت جو تھی مرکز کی، جو طاقت وہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ، اور تمام وہ لوگ جو آج بھی مرکز کے تابع داری میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے، مرکز نے ہم کو کام سکھایا، ہمارے باپ دادا کو کام سکھایا، اور الحمدللہ اسی کی 4 دیواری سے یہ کام جاری ہوا۔ آج ہمارے ذمہ دار حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم ان کے ساتھ وفاداری کریں، اور ان کے بعد اگر کوئی اور امیر آتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی وفاداری کریں گے، لیکن ہمارا جو تعلق ہے وہ نظام الدین کی 4 دیواری سے ہی باقی رہے گا۔ جن لوگوں کے اختلافات تھے ہم اس وقت بھی یہی سوچتے تھے کہ انہوں نے وہی مرکز کے مشورے میں بیٹھ کر ان کو حل کرنا چاہیے تھا، وہاں سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو اس کی 4 دیواری میں ہے وہی ہمارے اکابر ہے، وہی ہمارے بزرگ ہے، ان کے کچھ مسائل بھی ہے اور جو وہی کے مشورے میں اس کو حل کرتے ہیں، واقعی میں بھی اوریجنل میں مصلحین وہی ہے۔ جو وہاں کی 4 دیواری سے ہٹ گیا، باہر نکل گیا، اور باہر نکلنے کے بعد چاہے دنیا اس کو اپنا اکابر سمجھے، بزرگ سمجھے اور اپنے ذمہ دار سمجھے، سمجھ سکتے ہیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اور ہمارے دعوت کے کام کے لائن کے اعتبار سے ذمہ دار وہی ہے جو اس 4 دیواری کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس اجتماعیت کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں آخری سانس تک اسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر ہم کو بھی محنت کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔